औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। दबीर 8 में आज हम करेंगे सूरह अल-काफ़िरून और सूरत का शान नज़ूल और तारुफ़ को पहले देख लेते हैं। कुफ़ार मक्का जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ुबानी और जिस्मानी तशद्दुद के बावजूद तौहीद की दावत से ना रोक सके तो उन्होंने क्या की, सौदेबाजी की पेशकश की। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि एक साल हम आपके अल्लाह सुब्हान ताला की इबादत करते हैं और एक साल आप हमारे बुतों की इबादत करें माज़अल्लाह। तो इस बात के जवाब में अल्लाह ताला ने सूरत नाजिल कर दी। इस सूरत में अल्लाह सुब्हान ताला के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए कुफ़ार को तौहीद यानी एक अल्लाह की इबादत की दावत दी गई, नीज़ बुत परस्ती और शिर्क का साफ इनकार किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सूरत कुफ़ार को सुनाई तो वो इस बात से मायूस हो गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी इनकी बात मानेंगे, क्योंकि ये वाज़ेह अहकामात अल्लाह की तरफ से इस सूरत में आ गए। तो पूरे कुरान में सिर्फ़ एक ही सूरत है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने काफिरों से बात की है ना। आप देखिए 36 जगह कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान लाने के बाद अल्लाह ताला ने मोमिनीन से बात की, ए ईमान वालो। बहुत सी जगह अल्लाह ताला ने कहा या अय्युहन्नास, ए लोगो। ठीक है, तो जब अल्लाह ईमान वालों से बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है तवज्जो तलब हुक्म आ गया, गौर से सुनना चाहिए और उस पर अमल की अल्लाह से तौफीक मांगनी चाहिए। और अगर या यो नास है तो अल्लाह ताला इसमें सब लोगों से बात करें। ठीक है, अब देखें ये जो है काफिरून, यहाँ पे क्या अल्लाह ताला कह रहे हैं, कुल या अय्युहल काफिरून, तो यहाँ इसका मतलब है ख़ास तौर से काफिरों से बात हो रही है। ठीक है, पहले तर्जुमे को देख लें फिर इसका थोड़ी सी आगे डिटेल देखते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, मैं अल्लाह की पनाह में आती हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखें जो पहली सूरत है ना, इसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं, आयत है, कुल कह दीजिए या अय्युहल काफिरून, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि ए काफिरो। तो यहाँ पे ये देखें, ये कोई जिस तरह तबलीग करते हैं ना वो वाली बात नहीं है, बल्कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने जो इस आयत के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात करनी है उसमें ला ताल्लुकी का इजहार करना है और अलहदा होने का ये एक अंदाज़ है। तो ज़ाहिर है ये तो एक जैसे दाई होता है ना, अपने मुखातिब लोगों को कहता है ए लोगो अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह को पुकारो, अल्लाह की बात सुनो। तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं है, यहाँ पर अल्लाह ताला ने ख़ास तौर से कह दिया है कि काफिरों से जो खिताब है ना, तो हुक्म के तौर के ऊपर ये बात आ रही है। ठीक है, यानी कि तुम लोगों ने कुफ़र और इनकार पर डटे रहने का जो काफिरों ने फ़ैसला किया है, तुम्हारा ये फ़ैसला और तर्ज़ अमल तुम्हारे साथ है, लेकिन मुसलमानों की और काफिरों की के रास्ते अलग अलग हो चुके हैं। यहाँ बात वाज़ेह होगी। जिस तरह देखिए ग़ज़वा बदर 2 हिजरी में हुआ ना, मदीना में जब चले गए थे, हिजरत हो गई, तो दूसरे साल में अल्लाह ने हुक्म किया जिहाद का। तो इसलिए जितनी भी जिहाद वाली आयात हैं या सूरतें हैं ना, वो सब मदनी हैं, ज़्यादातर मदनी हैं। तो मदीना में आके अल्लाह ताला ने अब ये चाहा कि मुसलमानों इस्लाम फैलना शुरू हो गया, तो अब अल्लाह ने चाहा कि ये मुसलमानों की अपनी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, एक अपनी शनाख्त होनी चाहिए, जिस तरह से वो ज़िंदगी को गुजारें, जो अल्लाह के अहकामात हैं मुसलमान उस पर अमल करने वाले बने। ठीक है, ये चीज़ अल्लाह ने चाही, इसीलिए
غزوات کا آغاز ہو گیا، جہاد کا آغاز ہو گیا تھا۔ تو دوسری آیت میں دیکھیں یہاں پہ یہ بات ہے لا اعبد ما تعبدون، میں ان کو ہرگز نہیں پوجتا جن کو تم پوجتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے انکار کرنا کفر ہے۔ تو یہ بات بھی واضح طور پہ آ گئی کہ اس دوسری آیت میں کہ میں ہرگز ہرگز ان کی پوجا نہیں کروں گا۔ تیسری آیت میں دیکھیں ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم پوجنے والے ہو اسے جسے میں پوجتا ہوں۔ اب دیکھیں یہ بہت جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ یہود اور نصارہ کون؟ کرسچنز، یہودی یہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے کبھی بھی نہیں۔ یہ مسلمان بچوں کا ہی جو پاکستان میں ینگ جنریشن ہے یا یہاں سے باہر جو جا کے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو مغالطہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ بڑے سافٹ سپوکن ہیں، بہت ان کے اخلاق اچھے ہیں۔ بیسکلی تو وہ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، اصل میں تو یہ سب چیزیں مسلمانوں کے لیے ہونی چاہیے تھی نا۔ لیکن ایتھیسٹ کیوں بن رہے ہیں، کافر کیوں بن رہے ہیں؟ کیوں لوگ کہتے ہیں کہ بس سب اچھا رہیں، ہاں دنیا جو ہے نا یہ امن کی جگہ بن جائے، بس ٹھیک ہے بننی چاہیے امن کی جگہ، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر دھوکہ دینے والے لوگ، اپنے عقیدے پہ گڑے ہوئے جمے ہوئے لوگ، عیسائی اور یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، تو کیسے امن کی جگہ دنیا بن سکتی ہے؟ اور عیسائیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا، ٹھیک ہے۔ تو جو بنیادی ان کے بھی دین ہیں ان کے اندر بھی انہوں نے تفریق کر دی۔ ان کی کتنی 4 قسم کی بائبل ہیں، ہر ایک اپنی پسند کے پڑھ رہا ہے، اور تورات کے اندر بھی رد و بدل ہو گیا۔ تو دنیا پھر امن والی جگہ نہیں بن سکتا بالکل بھی، کیونکہ دیکھیں لغوی اعتبار سے دین کا مفہوم ہے قانون اور طریقہ، اور اصطلاحی اعتبار سے دین کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کا مخلوق کے لیے عطا کردہ قانون اور طریقہ زندگی، ٹھیک ہے۔ یہ چیز کو جب آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں اللہ نے بڑے آرگنائز طریقے سے دن رات، حلال حرام، جنت جہنم تک کی بات آ جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ابن آدم کو دنیا میں آگے، تو اب یہاں پہ ورائٹی ہے نا، کئی لوگوں کے ماننے والا مزاج ہوتا، کئیوں کا نہیں ہوتا، کئی اپنی ہٹ درمی پہ چل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جب اللہ نے بھی جنت دوزخ بنا دی تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ حکم عدولی کریں گے اللہ کے بنائے ہوئے قانون کی، ہے نا۔ تو اب دیکھیں جو 5 پلرز آف اسلام ہے اس کے اندر کیا ہے؟ توحید کے بعد نماز، اور نماز میں دیکھ لیں اللہ ماشاء اللہ غفلت۔ روزہ تو چلو رکھ لیں گے، بہت سی عورتیں تو ڈائٹنگ کے نام پہ رکھ رہی کی وجہ سے رکھ رہی ہوتی ہیں، ذرا پتلے، نیت کا اعتبار ہے اس کے اندر۔ پھر حج اور زکوٰۃ وہ تو صرف جن کو اللہ نے نصاب والا بنا دیا انہوں نے کرنا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واضح طور پہ بتا دیا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا 1 سال تم ہمارے بتوں کی پوجا کر لو، 1 سال ہم تمہارے خدا کی عبادت کر لیں گے، جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بیانی ہو رہی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز کو ماننا چاہیے، اور یہ جو امیج ہے نا سافٹ امیج بنا رہے ہیں، باقاعدہ تنظیمیں ہیں اس کے اندر جو کام کر رہی ہیں کہ جی بس سب کے ساتھ میٹھا رہو، اور وہ کیا کہتے ہیں سب کے ساتھ اچھے بنو، کسی کے لیے برا نہ سوچو۔ تو دیکھیں کسی کے لیے بھی جب برا نہیں سوچیں گے تو مخلوق کے اندر تو بڑی خیر بنیں گے نا، اور نیت جب یہ ہوگی کہ ہاں واقعی میں ہم لوگوں کے اندر خیر بن جائیں تو اللہ بہت نواز دیتا ہے نا۔ لیکن یہود و نصارہ کی یہ نیتیں نہیں ہیں، وہ تو دیکھیں مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ایک اتنا اسلحہ خریدتے ہیں، اور اس جیسے ایلومیناٹی، فری میسنز، یہ باقاعدہ تنظیمیں ہیں جو مسلمانوں کے اندر بے حیائی کو پھیلا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ قوم لوط کو دیکھیں، کیا آپ نے جنہوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو برائی اس دنیا میں ہے، آہستہ آہستہ پھر انسان کیا کہتا ہے، نعوذ باللہ بالکل ہی اللہ کا انکار کر دیتا ہے، مرتد کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اسی لیے دیکھیں جو ہم کہتے ہیں نا یہ فطرت پر، حدیث پاک ہے نا ہر روح فطرت پہ آتی ہے، تو کنورٹ کی بجائے ریورٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ آلریڈی فطرت میں اللہ سے محبت، اللہ کی پہچان تھی،
फितरत थी, माँ बाप चेंज करते, माँ बाप उसको यहूदी बना देते हैं। ज़ाहिर है वो रूह जब यहूदियों के यहाँ आएगी वो अपना तौर तरीका सिखाएंगे, हिंदू वाला सिखा देते हैं, ईसाइयत सिखा, बुद्धिज़्म की बात है तो वो अपने तौर तरीके पे। अब कितने फ़िरके हैं, माजूसी हैं, आग की पूजा करने वाले, सितारों की पूजा करने वाले आज भी हैं। ठीक है, तो अकीदे का सही होना ना ये बहुत ज़रूरी है। अल्लाह को मानना, जो ईमान मुफस्सल और ईमान मुजमल है, जब इसकी बात होती है ना, अल्लाह पर ईमान, अल्लाह ने जो नबी भेजे सब पर, कोई कैटेगराइजेशन मुसलमान नहीं करता। मुसलमान जो है हज़रत उज़ैर को भी मानता है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी मानते, पिछले सारे अंबिया कराम को। और सबसे बड़ी बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। ये जो आखिरी नबूवत मुकम्मल हो गई ना, ख़त्म हो गई। आखिरी नबी के बाद भी हदीस पाक के बुखारी ने रवायत की 36 लोग हैं जो नबूवत का दावा करेंगे, गलत है। तो वो चीज़ें भी अब नज़र आती हैं आपको, कादियानी, परवेज़ी, ये फ़िरके नज़र आते हैं आज के दौर में। तो अगर अकीदे में बिगाड़ आ गया ना तो वहाँ से फिर इंसान का सराते मुस्तकीम से वो हट जाता है। ये बहुत ज़रूरी है। बाकी देखें, पर्दा नहीं करना, करना है नहीं करना, नमाज़ पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं इबादत में जहाँ इंसान कमज़ोरी महसूस अपने आप में करता है, लेकिन मामलात जो है ना वो ठीक होने चाहिए। और अगर इबादत और मामलात दोनों ही ठीक है, बिल्कुल सही है, इंसान टूटा फूटा उस पर कोशिश कर रहा है, तो फिर अल्लाह ताला ने उसको सिराते मुस्तकीम पर रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो फिर इस्तग़फ़ार भी तो करता है ना। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे के दिन 70 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह और भी इस्तग़फ़ारें पढ़ते थे। क्यों? उम्मत को बताने के लिए। अंबिया तो मासूम थे। तो यहाँ तो देखें, कुफ़ार और ये जो तंजीमें हैं आज के दौर में भी बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। अब मैं अपनी उम्र के हिसाब से अगर 40 साल पीछे देखूं, ठीक है ना, दो के 3 साल बस, मैंने भी 60 साल के हो जाना है, तो अगर 40 साल पहले के देखें तो बेहयाई इतनी खुली हुई आम नहीं थी कि बच्चे बंद कमरों में बैठ के मोबाइलों के साथ खेल तमाशे देखें। और ज़ाहिर गुनाह जो होता है छुप के किया जाता है, इंसान देखता कोई मैं देख तो नहीं रहा, हालांकि अल्लाह देख रहा है, लेकिन क्योंकि ईमान की कमज़ोरी होती है तो वो लज्जत लेते हैं गुनाह करके। लेकिन जब जितना अल्लाह की मोहब्बत अल्लाह के खौफ में बदलती रहती है, अल्लाह का खौफ इंसान अपने दिल में रखता है, फिर वो लोग छुप कर भी गुनाह नहीं करते। तो ये अल्लाह को पता था। देखें, तो अल्लाह को तो पता है ना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बुखारी की रवायत है कि जब उनको अपने दाएं तरफ दिखाया तो जो उम्मत थी, जो औलाद थी, सब अल्लाह ने कहा ये जन्नती होगी, खुश हो गए। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उनके लेफ़्ट साइड पे दिखाया तो उन्होंने कहा ये सब जहन्नमी है। अल्लाह को पहले से पता इसलिए था कि ईमान जो गुनहगार हैं, जो जहन्नमी, उन पर भी आएगा। कोरियंस हैं, अमेरिकन्स हैं, यूरोपियन हैं, जिस फ़िरके के भी हैं, सब पर ईमान अल्लाह ताला नाजिल करेगा। जो हम बार बार पैरल वाक़या देखते हैं ना कि एक बुत जब तोड़े हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा से, तो लोगों ने आके कहा किसने तोड़े? तो उन्होंने कहा ये जो बड़ा बुत है उसने तोड़े हैं सारे बुत। तो लोगों के दिल में आई तो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता, खाने से मक्खी नहीं हटा सकता, ये कैसे तोड़ सकता है? अल्लाह ने ईमान नीचे भेज दिया। ईमान ने आके देखा किसके दिल में मैं जाऊं? दिल बंद थे, सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम, कि वो कभी यकीन नहीं लाएंगे, कि कान ना आंखें सब बंद होती हैं। तो इसका ये मतलब अंधे हैं, बहरे हैं या गूंगे हैं ज़ाहिर में नहीं, मतलब ये है कि तलब नहीं है ईमान की, ये मतलब होता है। तो ज़ाहिर है ईमान ने आके देखा कि कितने लोग हैं जिनके दिलों में हम चले जाएं, सारे दिल बंद थे, ईमान वापस चला गया। इसी तरह हर एक को जहन्नुम में डालने से पहले अल्लाह ताला हर जहन्नमी को वो पर्टिकुलर सीन, वो वाक़या दिखाएंगे उसको कि ये देखो तुम्हारे पर ईमान आया था, तुमने खुद इनकार किया, इसलिए तुमने बुराई का रास्ता इख्तियार किया और जहन्नुम में चले गए। और आप देखें, शिर्क वो वाहिद चीज़ है जिस पे अल्लाह ताला दुनिया में उस इंसान को या काफिर मुसलमान और ईमान बेईमान की बात नहीं है, शिर्क वो चीज़ जो भी इंसान करेगा उसकी सज़ा दुनिया में नहीं मिलती। ये वाहिद चीज़ है जिसकी सज़ा अल्लाह ताला ने मरने के बाद
رکھی ہے. دنیا میں اللہ نے موقع دینا ہے، بار بار دیتے ہیں، بار بار موقع دیتے ہیں، اور ہم اندر سے ہلتے بھی ہیں، ہمیں احساس بھی ہوتا ہے کہ یہ ہم کچھ غلط کر رہے ہیں، دل بے چینیوں میں آتا ہے جب ہمارے معاملات خراب ہوتے ہیں. اور دوسرا پیرل واقعہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں جنہوں نے دیکھا ہے، جادوگروں کو تھا. جب رسیاں ڈالی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کی رسیاں کھا گئے. اللہ نے پھر ایمان بھیجا کہ دیکھو کسی جادوگر کو طلب ہے. ایمان نے دیکھا سارے جادوگر طلبگار تھے، ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا ہے یہ جادو نہیں ہے، یہ نظر کا دھوکہ نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے، واقعی میں موسیٰ اور موسیٰ کا رب سچا ہے. تو انہوں نے کہا ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے. اسی طرح ایمان ہر ایک. اب تو دیکھیں جو ہم پیدا ہوتے ہیں نا مسلمانوں کے گھروں میں، تو ہمارے والدین ہمیں سکھا رہے ہیں نماز روزہ نماز روزہ. چلیں بہت بڑی بات ہے. قرآن میں نے دیکھا ہے، جو میں بار بار کہتی ہوں، ہر گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا. اس کا مجھے بہت دکھ ہے. بعض دفعہ مجھے غصہ آتا ہے، بعض دفعہ میں کہتی ہوں ترس آتا ہے کہ کوئی تھا ہی نہیں جس نے قرآن اگر رکھ بھی لیا تو پھر کیا پڑھیں گے یہودیوں کی طرح تورات اور عیسائیوں کی طرح انجیل؟ بس پڑھ لی. نہیں، سمجھنے چاہیے نا. اسی لیے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ایک آیت قرآن کی پڑھے ہے نا، اس کو سمجھے اور اس پر عمل کرے، تو ساری رات کھڑے ہو کے 100 نفل پڑھنے سے بہتر ہے. پڑھ سکتے ہیں ہم نفل، ہم تو اپنی نمازیں پڑھتے ہیں تو سمیع اللہ کی جگہ وہی اللہ نکل رہا ہوتا ہے، کہا یہ بیٹھ کے ہی نماز پڑھ لیں تو اچھا. تو اس کا کتنا ضروری ہے. تبھی تو پھر دیکھیں حدیث اور فقہ ساری مرتب تبھی ہوتی ہے. تو یہ انسان نے اب خاص طور سے مسلمانوں نے، جہاں سے اللہ تعالیٰ کرے یا ایھا الذین آمنوا، خود سوچنا ہے میں نے اپنے ایمان کا لیول کتنا اور اونچا کرنا ہے، کتنا میں نے اپنے ایمان کو زیادہ کرنا ہے، کیسے میں نے اپنے ایمان کو بڑھانا ہے. ٹھیک ہے، تب انسان یہ اپنے آپ کو گناہوں سے ہٹائے گا، اپنے آپ کو یہودیوں سے عیسائیوں سے الگ کرے گا اور اپنی شناخت قائم کرے گا. بہت اعلیٰ بات ہے، یہ ایک دم نہیں ملتی. ہم بھی مدرسوں میں پڑھ کے قرآن پڑھتے قرآن تو خیر جب ہمارے گھروں میں تھا پڑھ کے جا ہی رہے تھے اسکول کالجوں میں، گھر کے مزاج بہت گھروں میں ایسے ہیں. لیکن یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے بعد، بار بار پڑھنے کے بعد 10-15 سال ہو گئے تو یہ سوچ آتی ہے کہ ہاں ایمان کو بڑھانا کیسے اس میں بڑھوتی ہونی چاہیے. اور تبھی انسان اللہ کا خوف دل میں آتا ہے، ورنہ نہیں آتا. پھر انسان سب سے پہلے جو چیز میں اپنی ذاتی تجربے سے دیکھتی ہوں نا، وہ چیز ہے سچ بولنا، بات کو بدلنا بڑھانا. یہ لوگوں کو کہ جی میں نے اس کو ایسے دھوکہ دے دیا، یہ کوئی بڑائی نہیں. جس دن سچ بولنا آئے گا نا، سچے معاملے کرنے آئیں گے، اس دن شیر کی نظر سے دیکھنا آتا ہے، دل میں عاجزی آتی ہے. تو یہ جس میں طلب ہوگی نا وہ لے سکتا، ہر کوئی لے سکتا ہے، یہ ان پڑھ بھی لے سکتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کو سامنے رکھ کے اپنے معاملات کر رہا ہوتا ہے. تو ورنہ تو آپ دیکھیں زیادہ تر ہم لوگوں کی زندگی جو ہے نا وہ شو آف کے اوپر ہے، دکھاوے کے اوپر ہے. لوگ کیا کہیں گے، ایسا رہن سہن ہونا چاہیے، کھانا ہونا چاہیے. لیکن جب آپ دیکھیں، آپ غزوہ بدر کو دیکھیں، اللہ نے چاہا کہ مسلمانوں کی شناخت ہو. ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھیں ہمارا لباس، کتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے عورت کو کہ اس کا سطر، اس کا پردہ مکمل ہے، بینگ اے مسلم. حالانکہ پردے کے اندر غلط عورتیں بھی کام کر رہی ہوتی ہیں، لیکن پازیٹیوٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے سطر کا خیال رکھ. کھانا پینا دیکھیں، ہم لوگ جب چھوٹے ہوتے تھے یہ فاسٹ فوڈ کا تو رواج تھا ہی نہیں. ڈبل روٹی تب ہوتی تھی، خیر ایسی بات نہیں ہے، لیکن بریڈ کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے نا. وہ انڈا ڈبل روٹی، میٹھے توست بنا لیے، اللہ اللہ خیر سے. اب تو آپ دیکھیں سینڈوچ میکرز کیسے آ گئی، اس کی فلنگز کیسے آ گئی، اس کو کھانے کا انداز کیسے ہے، اور اس کے ساتھ کوئی جوس اور یہ ہونا چاہیے ڈش، اور پھر فوٹو بھی کھینچ کے فیس بک پہ اپلوڈ ہونی چاہیے. کھانا پینا یہودیوں کی سب سے زیادہ فکر والی بات یہ ہے کہ ربیع الاول پہ بھی اپنے نبی کی برتھ ڈے کیک بنا رہے ہیں. اس وقت کیک کا رواج بھی نہیں تھا. سادے یہ سوئیاں اور حلوے ہم لوگوں کے گھروں میں ہوتے تھے، منع نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں تقلید کس کی ہو رہی ہے، کہ کھانے پینے میں، لباس میں.
یہود و نصارہ کی نا. تو یہاں یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آیت نمبر 3 کو دیکھیں، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم پوجنے والے ہو اسے جسے میں پوجتا ہوں. اس آیت میں ان کے تمام معبودوں کی نفی کر دی گئی ہے. وہ لوگ اللہ کی پرستش تو کرتے تھے، مانتے تھے اللہ کو. آگے اس سے اگلا جو سٹیپ تھا نا، جو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، ہمارا ایمان ہے، اور اس اتنے جملے پر جنت واجب ہے. اللہ کا وعدہ ہے اپنے نبی سے لا الہ الا اللہ پر. آگے ہم کیا کہتے ہیں؟ محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے علی رسول اللہ، کوئی کہتا ہے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، کوئی کہتا ہے عیسیٰ اللہ کا بیٹا. وہاں سے بگاڑ آ گیا. لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی دیوی دیوتاؤں کی وہ لوگ اس وقت پوجا کے قائل تھے. اس پس منظر میں ان پر واضح کیا گیا ہے کہ جس طرح اللہ کی بندگی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں، اس طرح تم لوگ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو. چنانچہ ٹھیک ہے، یہ وہ نہیں چاہتے تھے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، جو یہاں پہ یہ بات آ رہی ہے نا، قل یا ایھا الکافرون. تو دین کے معاملے میں حق و باطل کی دوستی ممکن نہیں ہے، اللہ کی بندیوں نہیں ہے. واضح طور پر مسلمان ہونا ہے. کافہ سورہ البقرہ کا لفظ ہے، پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو. 2 سال تو میں سوچتی رہی کیسے یا اللہ، جو میں آپ کو بار بار کہتی ہوں، اپنے آپ کو قرآن کے الفاظ، قرآن کی آیات، قرآن کی صورتوں سے ریسرچ وقت دیں اپنے دماغ کو. سارا دن کیا سوچتے ہیں، سارا دن کیا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو گھر میں کیا ہو رہا، وہ ویاہ ہویا کہ نہیں ہویا، انہوں دے گھر منڈا ہویا کہ نہیں، کڑی ہوئی کہ نہیں، کس طرح. ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے منع کر دیا تجسس مت کرو. اب آپ سوچیں کہ جو قرآن کے احکامات ہیں، کیا ہمارا مزاج ہے؟ کیا ہم ان کو سوچتے ہیں؟ کافہ کا مطلب ہے پورے کے پورے اسلام میں، دائرہ اسلام میں داخل ہو. اب اس میں ہمارا لباس، ہمارا کھانا پینا، ہمارے معاملات، ہماری عبادات. تو پھر کافہ کا مطلب ہے پورے کے پورے. تو ہم تو پورے کے پورے کوئی نہیں. کتنی عورتوں کو میں نے دیکھا جہاں جس جگہ جاؤ، جیسا ماحول ہوگا ویسے بن جاؤ. کیوں بھئی؟ آپ کی ایک شناخت ہے، اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا ہے. لباس سے، گفتگو سے. ایمان کا لیول اگر بڑھانا ہے نا، تو اس پہ محنت ہے اللہ کی بندیوں. یہ ایسے نہیں ملنے لگا کہ دنیا میں آپ ٹک ٹاک بھی دیکھ رہے ہیں، بازاروں میں فضول ونڈو شاپنگ کا لفظ دیکھیں آپ، کہ کیا جی آج کل کیا ان چل رہا ہے. ٹھیک ہے، موبائل کے اوپر کیا کتنا وقت ضائع ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں. اور جنت الفردوس اور جنت العدن سوچتے ہیں. سوچنے کی حد تک بہت اچھی بات ہے، جو لوگ سوچتے ہیں ضرور ملے گی. لیکن یہ کہ کوشش کریں کہ ہمارے معاملات، ہماری گفتگو آہستہ آہستہ واقع میں ویسے ہونے چاہیے جیسے دین اسلام کی ڈیمانڈ ہے. تو حق اور باطل کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. جنت اور دوزخ میں کبھی نہیں ہو سکتا کہ درمیان میں کوئی چیز ہو. ہاں، قرآن سے سیکھیں تو اعراف کی بات ہوتی ہے کہ وہ لوگ اس پہاڑی پر کچھ دیر رہیں گے، نہ جن کی جنت تھی نہ جہنم تھی، لیکن کو غالب گمان یہ ہوگا کہ وہ جنت میں چلے جائیں گے. لیکن اس وقت کتنی پریشانی ہوتی ہے نا. اگر جہنم کی طرف دیکھیں تو سانس بند ہوگا کہ نہیں، کہ پتہ نہیں شاید اللہ اسی میں نہ کہیں ڈال دے. وہ تو ایک گریس مارکس کی امید ہوتی ہے کہ شاید 10-15 نمبر مل جائیں تو جنت کی طرف چلے جائیں. درجے کا تو وہ بندہ سوچ ہی نہیں سکتا جو اعراف پر کھڑے ہیں کہ جنت کے اعلیٰ درجے ملیں. وہ تو کہیں کہ بس ہمارے قدم ٹک جائیں، جنت کے اندر پاؤں لگ جائیں، درجہ کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے، جن کے پاس گھر نہیں ہوتا وہ کیا کہتے ہیں جی اتنی بڑی سوسائٹی ہے، اس میں 2 مرلے والا بھی گھر، اگر 5 سے خیر بہرحال شروع ہوتا ہے، 5 مرلے والا بھی مل گیا تو ٹھیک ہے، 2 کنال کی ضرورت نہیں ہے. بس سوسائٹی میں آ گیا تو اس کی سہولیات ساری ہماری ہوں گی. تو جنت کی بھی بات ایسے، یہ ایسے ہی نہیں ہے. کوشش کیا کرنی ہے؟ معاملات ٹھیک کرنے کی. یہاں پہ یہ بات آ رہی ہے. اور آیت نمبر 4 کو دیکھیں، وَلَا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہی میں آئندہ کبھی پوجنے والا ہوں ان کو جن کی تم پرستش کرتے ہو. ان آیات پہ بظاہر تکرار نظر آ رہی ہے، 2 آیتیں ریپیٹ ہوئی ہیں اس میں، لیکن در حقیقت اس اسلوب میں ماضی، حال، مستقبل سب کا اللہ نے احاطہ کیا. یعنی نہ میں نے زمانہ ماضی میں کبھی تمہارے معبود باطل کی پرستش کی، اور نہ آئندہ کبھی مجھ سے یہ امید رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ واضح بات کافروں تک پہنچی. اور اب آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات دیکھیں.
انہوں نے جب تک یہ ایمان نہیں لائے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک یہ ایمان نہیں لائے تھے، یہ لوگ گناہ میں ملوث کبھی نہیں ہوئے، کبھی انہوں نے گناہ والے کام نہیں کیے۔ طلب ایسی صاف ستھری زندگی تھی کہ جیسے ان کے اوپر اسلام ان پر پیش کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات کی تو حضرت علی، حضرت ختیجہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ایمان لے آئے تھے۔ اور حضرت عمر اور ابو جہل کے لیے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دعا مانگی تھی، وہ تو اللہ کو پتہ تھا انہوں نے کیا دعا مانگی تھی کہ ان دونوں میں سے ایک کو دائرہ اسلام میں داخل کر دیجیے، اور یہ جو دوسرا جملہ ہے نا یہ غور طلب ہے، اور اس کے ذریعے دین اسلام کو سربلندی عطا فرما دیجیے، یہ مکمل دعا مانگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ قرآن نکلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں، کیونکہ اسلام لانے سے پہلے بھی وہ بڑے دلیر اور شجاعت والے انسان تھے، اور آپ دیکھیں کہ واقعی میں اللہ نے کیا اسلام کو سربلندیاں عطا کی۔ 8 جگہ قرآن میں اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شوق، دھیان، فکر پر آیات کو نازل کیا، احکامات کو نازل کیا ایسے۔ اور بخاری کی روایت ہے کہ جس راستے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے تھے، شیطان اپنا راستہ بدل لیتا تھا۔ اللہ اکبر، کوئی چھوٹی چیز ہے یہ، بہت اعلیٰ بات ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو اب آخری آیت کو دیکھیں، لکم دینکم ولی دین۔ اچھا 5ویں کیا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم پوجنے والے ہو اس کو جس کی میں پوج رہا ہوں۔ یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا کہ کبھی بھی عیسائی اور یہودی جو ہے نا یہ دائرہ اسلام میں نہیں آئیں گے۔ اچھا عیسائیت میں ہم سنتے ہیں کہ عیسائی جو ہے نا وہ مسلمان ہو گیا، کبھی آپ نے یہودی کا نہیں سنا ہوگا کہ یہودی کنورٹ ہو گیا مسلمان، کیونکہ یہودی پیدا ہوتا ہے، نہ کوئی یہودی بنتا ہے، نہ یہ بننے دیتے اور نہ یہ یہودیت کو چھوڑتے۔ وہ کل پرسوں ایک بچی سے ملاقات ہوئی، وہ اپنے بچے پہ بڑی اچھی محنت کر رہی تھی، تو مجھے تجسس ہوا چھوٹے بچوں کے حساب سے نا کہ میں پوچھوں کہ اس نے کیسے، اور وہی بات جو میں بار بار کر رہی ہوتی ہوں، میرے سے تو نہیں، اس نے خود اپنے ذہن سے اپنا ریسرچ ورک کیا، اور اس نے کہا کہ مامی جب میں نے یہ دیکھا کہ یہودی عورتیں بچے کی پیدائش سے پہلے بہت ان کو لکھایا پڑھایا جاتا ہے، ان کی انوائرمنٹ، ان کی خوراک کا خیال رکھا جاتا ہے، تو میں نے میتھس زیادہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کا بچہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے، 5 سال کا ماشاءاللہ، تو وہ مجھے یہ تھا کہ کیسے اتنی ایفرٹ کر رہی ہے نا دین اور دنیا دونوں کے حساب سے۔ تو کہتی ہے اگر یہودی عورتوں نے اتنی محنت کی تو جب ہمارا بچہ ہو رہا ہے تو ظاہر ہے پھر اس نے میتھس زیادہ کی، اس کا بچے کی فریکشن اور سب چیزیں بہت تیز ہیں، پروف آ گیا نا ایک اللہ جو ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں یا اپنے بزرگوں سے سن رہے ہیں، تو اس کا پروف وہ بچہ چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے، اس عورت کی ایبیلٹی نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح میں نے مدارس میں دیکھا جو خواتین حافظ قرآن ہوتی ہیں اور اپنی پریگنینسی میں قرآن پڑھتی رہتی ان کے بچے حافظ جلدی بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سائنس کی ریسرچ بھی اس طرح کی ہے کہ جو ماں کر رہی ہوتی ہے نا وہ بچے کے اوپر اثر آ رہا ہوتا ہے۔ آخری آیت کو دیکھیں، لکم دینکم ولی دین، واضح ہو گیا کیا ہوا، اب تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ کیوں نہیں اس آیت کو پر اتنا فوکس کیوں نہیں کرتا؟ بس ایک پڑھ لی، نفلی نماز میں بھی اگر پڑھ لیا سورہ کافرون، اس میں یہ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فجر، مغرب اور طواف کے بعد کی 2 رکعت میں سے پہلی رکعت میں اور وتر کی دوسری رکعت میں رات کو سونے سے قبل سورہ کافرون کی تلاوت کا معمول تھا۔ آپ جب سورہ کافرون کو پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب کو سمجھ رہے ہیں، اس کی تشریح کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کرنی چاہیے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا واضح ہو گیا مسلمان اور باقی قومیں الگ الگ ہیں، بہت ضروری ہے اس چیز کو سمجھنا، یہ لفظوں کی بات نہیں ہے۔ یہ جو آج عورتیں رو رہی ہیں نا ہمارے بچے دین پر نہیں ہیں، ہمارا نواسا پوتا ان کو دین کی سمجھ نہیں ہے، ماؤں کو جو پتہ ہے وہی چل رہا ہے، وہی انگریزی کی رائمز، پوئمز، پوئٹری چل رہی ہے بچے کو کھانا کھلاتے وقت، اور اس کو تو وہ ظاہر انہوں نے وہی سیکھنا۔
یہ تو جو عوام الناس کی بات ہے نا، اس کی میں بات کر رہی ہوں کہ زیادہ تر بچے جو مسلمان گھر، ایون آپ اسکول میں جو میں سروے کرتی ہوں، میں دیکھتی ہوں جو بچوں کو بڑی بڑی اسکرین پہ ٹی وی پہ کارٹونز دکھا رہے ہیں. گو کہ انڈیا کے مسلمانوں نے بڑا کام کیا ہے کہ وہ ایسے کارٹونز بھی اب اویلیبل ہیں. یورپ کے کچھ مسلمانوں نے کام کیا ہے جو جس میں عبادات، دعائیں سکھائی جاتی ہیں، لڑکیوں کا سطر پورا ہے. لیکن وہ یہ جو گوروں کا ہے نا، آپ کہہ لیں کارٹون سسٹم نیٹ ورک، یہ وہ اتنا اسٹرانگ ہے، اس میں اتنے ملینز اس میں سبسکرائبر اور اتنے لائکس ہوتے ہیں، مجھے حیرت ہوتی ہے. تو بچے دیکھتے بھی ہوئی ہیں. دکھائیں لیکن دل سے ان کو مسلمان بنائیں، ان کو کہیں دس از ناٹ گڈ. یہ جو بچی کی جس کی میں بات کر رہی ہوں نا، اس نے خود کہا کہ اتنی ساری چیزیں میرا بیٹا سوال کرتا ہے، تو ایک چیز پہ میں آ گئی، حلال اور حرام. اب وہ کہتا ہے کہ یہ چیز کیوں ہو رہی ہے دنیا میں، ایسے کیوں ہو رہا ہے، لوگ ایسے کیوں کر رہے ہیں، ہم کیوں ایسے کر رہے ہیں. تو کہتی ہے میں سیدھا سا بتا دیتی ہوں، دس از حلال اینڈ دس از حرام. تو یہ کانسیپٹ اگر اپنے آپ کو، ماں کو، عورت کو خود پتہ ہوگا، کلیئر ہوگا. ٹھیک ہے. جیسے آپ دیکھیں مچھلی، دریا کا جو سمندر کی غذا ہے نا، مچھلی حلال ہے، اور پرانز جو ہے نا یہ حرام نہیں ہے، یہ مکروہ ہیں. اب آپ نے مکروہ چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اگر آپ وہ سوپ 19 بیئر پتہ نہیں کیا کون سے نام ہوتے ہیں، اگر سوپ پی رہے ہیں پرانز والے، پی لیں، لیکن ساتھ اپنے آپ کو بتائیں کہ جو چیز مکروہ ہے میں نے نہیں کھانا، کیونکہ انسان کے جسم کے اوپر ان مکروہ اور حرام چیزوں کا اثر جاتا ہے. جو لوگ سور کھاتے ہیں باہر کے ملکوں میں، اور جو گندی خصلتیں ہیں اس کے اندر، اس جانور میں، وہی والی خصلتیں انسانوں کے اندر بھی آتی ہیں. اسی لیے حلال اور حرام کا کانسیپٹ بہت چھوٹے، جیسے میں بار بار آپ کو کہہ رہی ہوں نا کہ 3 سال سے پہلے بچے کو اللہ 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 یہ نام بولیں، اس کو روشناس کرائیں اس نام سے، بار بار بولیں. آپ دیکھیں آپ کے نام بچہ کوئی چیز گرائے گا، خود اللہ 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 ایسے خود ہی نکل آ رہا ہوتا ہے. 3 سال کے بعد اب آپ اس کو بتانا شروع کریں، جب وہ بولنا شروع ہو جائے، سمجھنا شروع ہو جائے. 3 سال کے بچے کو داخل کراتی ہیں نا مائیں کہ چلو جاؤ آپ اسکول، بہت ہو گیا. تو پھر آپ اس کو بتائیں اللہ تعالیٰ نے حلال حرام کیا ہے، جائز ناجائز کیا ہے، اللہ کے نبی کون ہے، قرآن کیا ہے. دس از اے بک آف نالج. ٹھیک ہے. بک، کئی عورتیں کہتی ہیں اٹس اے بک آف ہسٹری. چلے ہسٹری پڑھ کے کریں، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ اس کا ادب. قرآن جو گتا قرآن کے ساتھ لگ جاتا ہے تو اب کیا ہے، ناپاکی کی حالت میں اس کو ہاتھ نہیں لگانا. جو گتا ناول کسی اور دنیا کی کتاب کے ساتھ، انسائکلوپیڈیا کسی کے ساتھ لگ جائے، وہ انسان پڑھ سکتا ہے، ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو بعد بانصیب والی بات بھی ہے نا، یہ ادب چھوٹے ہوتے، آپ عورت نے جو ایفرٹ کرنی ہے وہ 9 سال تک بچے پہ کرنی ہے. پھر وہی بات ہے 18 سال یا اس کے بعد تک بچہ یا فرینڈ بن جاتا ہے یا پھر وہ بات نہیں مانتا. یہ جو بچے تیزی سے ایتھیسٹ ہو رہے ہیں نا، جو کہتے ہیں کہ نہیں بس ٹھیک ہے سب کے لیے اچھے بن جاؤ، کوئی برا نہیں ہے، تو بات یہ ہے کہ ان کو بتائیں پتر اللہ نے جہنم بنائی ہے، اللہ کو پتہ تھا کہ انہوں نے دنیا میں جا کے کیا حرکتیں کرنی ہیں. ٹھیک ہے. تو جب اتنی اسٹرانگ چیز اللہ نے جنت اور جہنم بنا دی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں ایک جمع غفیر ہے. آپ دیکھیں قارون، فرعون، چنگیز خان، کتنے ظالم بادشاہ، نمرود، یہ سب جہنم کے اعلیٰ درجے کے بندے ہیں. تو جہاں صلاح الدین ایوبی کی بات کرتے ہیں، ٹیپو سلطان کی بات کرتے ہیں، ٹیپو سلطان کے پاس جو تلوار تھی وہ 7 kg اس کا وزن تھا، جو ابھی ٹرکی نے انڈیا سے خریدی ہے، کتنے کروڑوں کی، کہ اربوں کی خریدی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں بتائیں نا بچوں کو کہ جہاد کیا چیز، اور آنے والا وقت امام مہدی کا ہے. اگر آپ حق اور باطل کو علیحدہ نہیں کریں، گڈ مٹ سا کر دیں گے، مکس کر دیں گے، تو کیا متنجن بنے گا، کیا وہ بچہ بنے گا، کیا وہ عورت بنے گی. تو کیا یہ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں. اب میری بھی وہ نواسیاں ہیں، لیکن میں ان کو کہتی ہوں بچیوں کو ان کی ایسے فراک مت بناؤ کہ ان کی بغلیں نظر آئیں، ننگی ہوں. چھوٹے ہوتے سے ان کی بغل کو ڈھک دو.
تو مارکیٹ سے جائیں تو وہ ایسا ڈریس ہی کوئی نہیں ملتا، درزن سے خود سلوانا پڑتا. یہ حال ہو گیا مسلمان. اب پھر لمحہ فکریہ اس لیے بھی ہے کہ پاکستان کو دیکھیں انڈیا سے جو علیحدہ کیا، جو اتنی جانیں گئیں، اتنا قتل و غارت ہوا، جو قائد اعظم نے بھی جب اتنا قتل و غارت دیکھا تو کہا کہ اگر یہی کچھ ہونا تھا تو پھر مسلمان ہندوؤں کے ساتھ ہی رہتے. دل خوش نہیں ہوتا جب یہاں پہ اذان سنتے ہیں. اور اب پاکستان کا حشر کیا دیکھے، جو کلمے کو بنیاد بنا کے لیا. خیر ایسی بات نہیں ہے، یہ ملک لاوارث نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کرنا ہے. مقصد دوسروں کو ٹھیک کرنا نہیں ہے، مقصد اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. پہلی بات ہے اپنے آپ کو ایسا رول ماڈل بنائیں کہ دوسرے کہیں کہ ہاں یہ دیکھیں یہ ہماری فیملی میں ایسی خاتون ہے. ٹھیک ہے، ان کا سطر پورا ہوتا ہے، بے جا شادیوں پہ نہیں جاتی، ایک جوڑا شادی پہ رپیٹ کر لیتی ہیں، 2 بھی پہن لیتی ہیں، 3 میں بھی پہن لیتی ہیں. کوئی تو اگزامپل بنائے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ جب اللہ نے شناخت مسلمان کی اور کافر کی علیحدہ کر دی ہے نا، مسلمان بچے اس چیز کو سمجھیں، مسلمان عورتیں اس چیز کو سمجھیں. ہم کافروں جیسے نہیں ہیں، ہماری اپنی شناخت ہے. آپ غزوہ بدر دیکھ لیں، آپ 1965 کی وار دیکھ لیں. کیا غزوہ بدر کے اندر مسلمان کم تھے 313 اور کیا تھے کافر 1000. پاکستان اور انڈیا کا اسٹیٹسٹیکل ڈاٹا نکالیں آپ، جتنے ٹینک اور ہتھیار جہاز پاکستانیوں کے پاس تھے جتنا انڈیوں کے پاس تھے. کیا چیز نے فتح دلائی؟ ایمان کی طاقت نے. کیوں نہیں مائیں ایسے تذکرے کرتی اپنے بچوں سے، آنے والی نسل کے بچوں سے؟ بیٹیوں سے بھی کریں، ان کے بھی تو کل بچے پیدا ہونے ہیں. یہ چیزیں یہ گفتگو رہی گئی. اور شہزادے شہزادیوں کی قصے کہانیاں سنا سنا کے لڑکیاں آج بھی بیٹھی ہوتی ہیں، شہزادہ آ رہا ہے گھوڑے پر تو اب وہ کہتی شہزادہ آ رہا ہے پجیروں کے اوپر. تو اتنے شہزادے تو مارکیٹ میں شارٹ ہے. آپس کی بات، اتنا ہر کوئی تو شہزادہ نہیں ہے نا. ایمان کا شہزادہ ہو، کیوں نہیں عورتیں ایسے ڈھونڈتی کہ نمازی ہو؟ باقی پیسہ اور یہ وہ وقت کی بات ہے. اللہ نے دے کے بھی آزمانا ہے، لے کے بھی آزمانا ہے. یقین جانیں آپ میں سے جو 60 سال سے اوپر کی خواتین ہیں وہ اس نقطے کو سمجھتی ہیں. تو ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے. پیسہ زیادہ ہونا یہ الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. میں تو دل سے کہتی ہوں اللہ تعالیٰ اتنا مسلمانوں کو دے کہ صحیح معنوں میں اس کا استعمال بھی ہو. لیکن مسلمان اور کافر الگ الگ ہے. 1965 کی وار بھی ایسے ہی لڑی گئی جو مسلمان جیتے. اور جب لالچ اور دھوکے باز اور امیر جعفر جیسے کیا کہنا چاہیے دھوکے باز اور وہ کیا کہتے ہیں اس لفظ کو، جو غدار جو ہوتے ہیں، تو پھر پاکستان اور انڈیا آپ دیکھ لیں، پھر بنگلہ دیش ہمارے سامنے. تو اپنے اپنے گھروں میں تو بنے ایسے. میں نے گھرانے دیکھے، آپ یقین کریں، بڑے ابو، بڑا گھر، بڑی امی. کہاں گئے یہ الفاظ؟ تو بڑا کون بنے گا؟ ابو جی کو اور امی جی کو بڑا بننے کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے. بچوں کی باتیں تحمل مزاجی سے سننا، اپنی شناخت کا بتانا، اپنے دین کا بتانا، قرآن کی بات کا بتانا، حدیث کیا چیز ہے، اس کی اوتھینٹسٹی کیسے. ورنہ تو آپ متنجن بنے گا. آپ یوٹیوب دیکھ لیں، آپ فیس بک دیکھ لیں، سب مکس ہے. سب شک و شبے والی چیزیں اتنی ڈال دی گئی ہیں کہ سچا دین کہاں سے ملے. اسی لیے کہتے ہیں نا صحبت بہت ضروری ہے. اور اگر آپ اس صحبت میں نہیں بیٹھیں گے آپ پاگل ہو جائیں گے. ہم پاگل ہو جاتے ہیں، سارا دن کام کرتے ہیں، 10 دن گزرتے ہیں دلوں میں بے چینی ہوتی ہے، 15 دن گزرتے ہیں، ہر مہینہ ایسے نہیں ہوتا کہ ہاں انوویٹو ہو، جوش والا ہو. واقعی میں کہا انسان عورت سوچے کہ آج کا دن ایسا گزرا ہے، امید ہے کہ اللہ کو یہ محنتیں عبادتیں آج کی پسند آئیں گی، آخرت میں اس کا اجر ملے گا. ایسا دن ہونا چاہیے. تو صبر سے ملتی ہیں یہ چیزیں. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمارے بچے کافروں کے لباس، ان کا کھانا پینا آئیڈیلائز کریں. ہمارے اپنے کھانوں میں دیکھیں دلیا کیا چیز ہے، اتنا اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ کھاتے تھے، اس کو پسند فرماتے تھے، اسپیشلی جو کا دلیا. تو اب آپ دیکھیں جتنے نیوٹریشنسٹ ہیں، جتنے بھی آپ ان سے ڈائٹ پلان بنوائیں نا، پتلے ہونا ہے یا موٹے ہونا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ دلیا کھائیں. ڈائبٹیز والوں کو کیا کہتے ہیں؟ دلیا کھائیں.
تو اب اگر کیک اور ایسے مزے مزے کی چیزیں کھانے کی عادت ہے تو پھر اپنے ساتھ زیادتی والی بات ہم خود کرتے ہیں، پتہ ہوتا ہے ہمیں، ایسی بات نہیں ہے کہ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ بہت اہم صورت ہے۔ اور جب میں مدرسے میں گئی نا، اور میں آپ کو واقعہ سناتی ہوں صرف اس صورت سے ریلیٹڈ جو میری اپنی زندگی کا ہے، جس میں مجھے تھا کہ کیوں اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ عیسائیوں سے اور یہودیوں سے دوستی مت کرنا، یہ تمہیں دھوکہ دے جائیں گے۔ آپ یقین کریں اس نیت پر، صرف اس نیت پہ 2 سال نفل نماز میں نے سورہ الکافرون پہلی رکعت میں پڑھی کہ یا اللہ یہ بھید میرے پہ کھول دیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ ہم تو سنتے ہیں جی پیس کی بات ہے، پیس کی بات ہے، دنیا میں ہر ایک سے پیار کرو کرو، حدیث پاک ہے، آپ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمام مخلوق میرا کنبہ ہے، ٹھیک ہے؟ مخلوق کا ہے۔ اب مخلوق میں تو آپ دیکھیں کتنی ورائٹی ہے، انسان بھی ہیں اور بھی جو حشرات، کتنی چیزیں ہیں، لیکن اس میں عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہے اور یہودی بھی ہے، انسان تمام یعنی کہ مخلوق، اللہ کہتے ہیں یہ میری فیملی ہے۔ تو آگے جب ہم اس حدیث پاک کی تشریح دیکھتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کو ان کی توبہ کا انتظار ہے، اللہ کسی کو جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا، انسان خود اپنے لیے کوشش کرتا ہے، جہنم کے لیے خریدتا ہے، جہنم کا سوداگر ہے، تبھی تو برائیاں کرتا ہے۔ جنت تو بہت آسان ہے، آپ ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں، دیکھیں اس کے کتنے درجے حدیث میں کتنا زیادہ ہے۔ ایک درخت لگ جاتا ہے، درخت کو اگر آپ ڈیفائن کریں 1 گھنٹہ اس کی افادیت پہ میں بول سکتی ہوں، آپ لوگ بھی بول سکتے ہیں، درخت کے کتنے فائدے، پھل، سایہ، ہے نا اس کی، اور کتنی چیزیں ہیں، کتنی آپ دیکھیں جو مسالوں میں ہمارے دار چینی ہے، زعفران ہے، سب درختوں سے آ رہی ہیں یہ چیزیں۔ تو جہنم کے لیے انسان محنت کرتا ہے، جنت بے حد آسان ہے، لیکن وہاں تک اس سوچ، ذہن کی اس سوچ تک شیطان پورا زور لگاتا ہے کہ مت ان کی دماغ بند رہے۔ اور میں کیا لفظ بول رہی ہوں، ریسرچ کریں اس کے اوپر۔ ریسرچ کیا چیز ہے؟ گورے نے ریسرچ کی، کتنی چیزیں بنا دی، کتنی چیزیں ہیں آج۔ پہلی دفعہ ربڑ والا میں نے چمچ دیکھا تو اب وہ بچے کہیں اسے آپ یہ استعمال کریں ہڈی، میں نے کہا نہیں یہ جل جائے گا، پگھل جائے گا، میں نے نہیں کرنا۔ کہتے سلیکون ہے، دس از ماما، دس از سلیکون۔ اس کے وہ جناب وہ برف والے بھی سانچے بھی آگے، کیک کے پینز بھی آگے، سلیکون کے وہ بھی آگے، کیا چیز بنائی گورے نے۔ تو مسلمانوں میں بہت صلاحیتیں ہیں، ریسرچ ورک ہو سکتا ہے۔ سوچیں تو صحیح کہ اللہ نے یہ آیت دی ہے، اس کا کیا مطلب ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہہ دیا۔ ہاں جو واقعہ تھا نا وہ یہ تھا کہ ایک دفعہ اسلام آباد میں ایسے وہ کسی امبیسی کی گاڑی تھی، اسے تیز چلائی، بہت دفعہ میں نے سنایا، جہاں پہ آ کے یہ صورت مجھے کلیئر ہو گئی تھی، جو میں اللہ سے مانگ رہی تھی کہ یا اللہ یہ مجھے واضح کر دیں کہ کافروں سے کیوں نہیں دوستی ہو سکتی۔ تو وہ یہی بات ہے، وہ تھا پاکستانی مسلمان، وہ چپل پہن کے موٹر سائیکل چلا رہا تھا، وہ چلانے والا پتہ نہیں شراب پی ہوئی تھی، کیا حساب تھا، بے دریک چلا کے اس نے ماری اس کو، اور پھر اس کو یہ نہیں روک دی، روندتا ہوا چلا گیا۔ اور میں دیکھ رہی ہوں کہ انسان کی زندگی کی قیمت کیا، سیکنڈز میں یہ اللہ تعالیٰ کھول رہے ہیں، سیکنڈز میں، کوئی منٹ شنٹ نہیں لگ رہے۔ اور کیونکہ موٹر سائیکل جیپ کے اندر پھنس گئی تھی تو وہ آگے نہیں چل سکی، اس نے مین وائل موبائل پہ فون کیا، ایک اور گاڑی آ گئی اور اس کے کیمرے والے بھی آ گئے، لیکن اس کے منہ پہ تولیہ ڈال دیا اور اس کو گھسیٹا نکالا، بندے کو کسی طرح ہسپتال لے کے گئے، ایمبیسی والوں نے پیسے دیا، ہاں کچھ منٹوں میں معاملہ رفع دفع ہو گیا، کام ختم۔ پھر مجھے ہوا کہ یہ کافر دیکھو کیا انہوں نے مسلمانوں کو سمجھا۔ پھر میرے دل میں آیا کہ ہاں نہیں، میں نے علم حاصل کرنا ہے قرآن کا، حدیث کا، اور اللہ مجھے اتنا وسعت دے سوچ میں کہ انگریزوں کافروں کے ساتھ بیٹھ کے بھی انسان بات کر سکے، ایسی نسل تیار کرے نا۔ میرے سے تو زیادہ پڑھی لکھی عورتیں، خواتین میں اپنے سراؤنڈنگز میں دیکھتی ہوں، ایم فل پی ایچ ڈیز ہیں دنیا کی تعلیم میں۔ تو دین کو بھی جب آپ سیکھ رہے ہیں، اتنا تو سیکھیں کہ کسی کافر کو آپ دائرہ اسلام میں کہیں کہ کلمہ پڑھ لو، یہ اگلا سٹیپ ہے۔ لیکن پھر بھی آپ یقین کریں یہودی اور مسلمان اور عیسائی یہ جو ہے نا، کبھی بھی مسلمانوں کے دوست، یہ جتنے بھی فرقے نہیں ہو سکتے۔
اسلام اسلام ہے، اسلام زندہ باد۔ اسلام کا جو دین اسلام ہے اللہ کا دین ہے، اللہ کا، اس کو کبھی بھی زوال نہیں آئے گا۔ خانہ کعبہ کو جب اللہ چاہیں گے تو وہ ٹوٹے گا، قیامت کے قریب قرآن اٹھایا جائے گا، لیکن اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لی ہے۔ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم سوچیں ہی نہ کہ ہم یہ سوچ اپنے بچوں کے ذہن میں ڈالیں ہی نہ کہ کیوں نہیں ہم نے ان سے دوستی نہیں کرنی۔ ان کے بت ہندو ہیں، ہندوؤں کی فلمیں دیکھیں۔ ایک مسلمان فیملی نے بتایا جی امریکہ میں رہتی ہے میری فیملی، مسلمان ہے، لیکن شادی ہوگی بعد میں وہ پھیرے بھی ڈال کر رہے تھے ہندوؤں کی طرح جو پھیرے ہوتے ہیں، کیونکہ ابھی جو موویز میں دیکھتے ہیں ایسے ہوتا ہے، مزہ آتا ہے۔ کتنی یونیورسٹیز میں ہولی ہوتی ہے، کلر پھینکے جائے، کیوں ہوتا ہے کہ جی بس مزہ آ رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ گناہ میں مزہ ہے اور وہ کچھ منٹوں میں ختم ہو جاتا ہے اور گناہ لکھ لیا جاتا ہے۔ اور صبر نماز کے ساتھ بار بار جو قرآن میں اللہ تعالیٰ صبر کہہ رہے ہیں، اس میں اللہ نے درجے رکھے ہوئے جنت کے آخرت کے۔ اور آج اب ہم اپنی زندگی، اپنے جسم کو دیکھیں کہ کتنی جلدی ہم 50-60 کے قریب ہو گئے، اس میں نکاہت آ رہی ہے، یعنی کہ اگلا سفر قریب ہے، دنیا سے جانے کا وقت قریب آتا جا رہا ہے اور دوسری دنیا میں جانے کا وقت قریب آتا جا رہا ہے۔ کیوں نہیں پھر انسان سوچتا؟ یہ تو بہت یعنی کہ غفلت والی بات ہے نا کہ انسان تیاری ہی نہ کرے اس گھر کی جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے دعا مانگا کریں کہ اللہ دنیا اور آخرت کے پچھتاووں سے ہمیں بچائے۔ یہ بہت نا توجہ طلب صورت ہے، کیونکہ یہ جب تک آپ زندگی میں اللہ سے مانگیں گے نہیں، اور جو زندگی کے حالات ہیں، تجربات ہیں عبادات کے حوالے سے، تب تک یہ نہیں دل میں اترے گی کہ ہم نے اپنی شناخت قائم کرنی ہے۔ جیسے پاکستان قائم کیا تھا، کوئی ایک مقصد تھا، اسی طرح سے اسلام کی شناخت کو قائم رکھنا ہے۔ اور جن کے دلوں میں واقعی میں قائم رکھنے کی بات ہے، تو آپ دیکھیں آج بھی پاکستان کی ایک فیملی ہے جس نے ایک تلوار ڈونیٹ کی ہے، وہ جو خانہ کعبہ کا چابی ہے نا جن کے پاس، اس فیملی کو، کہ آنے والے وقت میں امام مہدی جب آئیں گے تو اس تلوار کے ساتھ وہ اپنے جنگیں لڑیں۔ کتنی سوچ اور وسعت ہوگی ذہن میں، تیاری ہوگی، تلوار بھی خریدی ہوگی، پھر ادھر دے کے بھی آئے۔ اور جو لوگ اگر وہ نہیں تو جو مدارس میں اور دوسرے دینی کاموں میں خرچ کر رہے ہیں یا عبادات کرتے ہیں یا اپنے گھروں کو ایسا بناتے ہیں، کیا مقصد سٹرونگ ہوگا کہ ہم نہیں چاہتے کافروں جیسی شناخت، ہمارے بچے نہیں چاہتے، یہ جذبہ لے کر آئیں، ورنہ آپ اپنے نواسیوں کو، پوتیوں کو کبھی دین اسلام کا صحیح مقصد سمجھا نہیں سکیں گے۔ اگر اسکول اور ایسے مدارس، ایسے ادارے بنانے چاہیے۔ ایک جمع غفیر ہے جو بچہ اداروں تک نہیں پہنچ سک رہا، اسکولوں تک نہیں پہنچ سک رہا، اور ان کے اندر یہ شناخت کو زندہ کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ ہم یہاں نہاریاں بریانیاں کھانے نہیں آئے تھے۔ جو اپنی بھوک کو برداشت کرے گا نا، اس کو دین اسلام کا مقصد سمجھ آئے گا۔ سچی بات ہے، جو کم کھاتا ہے نا اسی کا دماغ جو ہوتا ہے نا وہ روشن رہتا ہے۔ بھرے ہوئے دماغ کے ساتھ جب ہوتا ہے نا غنودگی ہی رہتی ہے۔ چلیں اب ٹائم بھی تھوڑا سا ورک شیٹس کو دیکھیں جو میں نے آپ کو بھیج دی تھیں۔ پہلا ہے کہ خالی جگہ پر کریں۔ میں اب آپ میں سے پتہ نہیں کسی نے کچھ کیا ہوا ہے فل کہ نہیں۔ پہلا تو دیکھیں ہمیں، میں نے کل دیکھی تھی، میں نے دیکھی تو نہیں، ویسے بھی کیا میں نے دیکھی۔ چلیں اگر آپ کو آتا ہوگا تو میں تھوڑا سا پاز دیتی ہوں، آپ دیکھ لیں اگر کوئی بتانا چاہے تو۔ ہمیں ڈیش کی دعوت بالکل واضح طور پر پیش کرنی چاہیے، دین ہے اس میں، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 2 کو دیکھیں، کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈیش کی دعوت سے نہ روک سکے۔ دین اسلام کی دعوت، جی توحید بھی لکھ سکتے ہیں، دین اسلام بھی لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 3 ہے دین کے لغوی معنی ہے ڈیش۔ دین کے لغوی معنی اللہ تعالیٰ نے قرآن اور قانون اور طریقہ۔ دین کے لغوی معنی ہے قانون اور طریقہ، جس کو بھی میں نے ابھی ڈیفائن بھی کیا، آپ کو بتایا۔ دین کے معاملے میں حق و باطل کی دوستی ممکن نہیں ہے۔
اور آخری یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز وتر کی دوسری رکعت میں سورہ کافرون کی تلاوت کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. کالم دوسرا ہے کالم اے کو کالم بے کے ساتھ صحیح طرح سے جوڑیں. کالم یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، ورک شیٹ تو آپ کے پاس ہیں جو دیکھنا چاہیں. تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. دوسرا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرنے کو شرک کہتے ہیں. کفار مکہ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے. اور اگلا ہے سورہ الکافرون میں بت پرستی اور شرک کا صاف انکار کیا گیا ہے. اور آخری ہے ہمیں کسی قیمت پر شرک کو قبول نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اگلے کچھ کویسچنز ہیں کہ سورت میں جو آیت دہرائی گئی ہے اس کا ترجمہ لکھیں. تو اس میں آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 5 یہ 2 دفعہ آئی ہے. یہ آیت جو ہے نا آیت نمبر 2 اور 5 سورت میں 2 دفعہ آئی ہیں. اور اس کا ترجمہ کیا ہے، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں. یعنی کہ یہ واضح کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ لوگ کبھی بھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوں گے. یہ اپنے من موجی ہیں لوگ، اسی لیے ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے. دوسرا سوال ہے اس صورت میں سرداران قریش نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مطالبہ کیا تھا؟ تو انہوں نے سودے بازی کی تھی. جواب اس کا یہ ہے کہ انہوں نے سودے بازی کی تھی اور کہا تھا 1 سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کریں اور 1 سال ہم آپ کی اللہ کی عبادت کریں گے. بہت بڑا یعنی کہ احسان کر دیں گے. اللہ کو کسی کی عبادت کی ضرورت ہے؟ کیا خیال ہے؟ کوئی نہیں. ہمیں جنت کی ضرورت ہے. اور حضرت رابعہ بصری کے لیے آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ نا ایک ہاتھ میں ڈول پانی کا دوسرے میں آگ لے کے چل رہی تھی. تو کسی نے کہا کہاں جا رہی ہوں؟ کہتی ہے میں تو جہنم کی آگ ہے نا اس کو بجھانے جا رہی ہوں، پانی ڈال دوں گی اور جنت کو میں آگ لگا دوں گی. پوچھا کیوں؟ کہتی بس اسی کے شوق میں ہم عبادت کر رہے ہیں جنت کے. حالانکہ اللہ کے دیدار کے لیے جنت میں جانے کا شوق ہونا چاہیے. تو یہ تو بڑا ہائیسٹ لیول ہے نا. اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو پھر جتنا دین اسلام کی کوئی سمجھ آتی ہے، اس کی باریکی کی سمجھ آتی ہے، ایمان کی سمجھ آتی ہے، تو پھر ظاہر ہے اس کو درجے کا پتہ ہوگا کہ اللہ نے کتنے درجے رکھے ہوئے ہیں. تیسرا سوال ہے کہ صورت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کی عبادت کرنے سے انکار کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بت پرستی اور شرک سے صاف انکار کیا. اور باقی یہ جو گھریلو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اندر ہے سورت کا ترجمہ یاد کر کے گھر والوں کو سنائیں. کوشش کریں لفظی ترجمے پر فوکس کریں. تو با محاورہ جو ہوتا ہے نا، جو جملہ بنانا ہوتا ہے وہ تو خود بخود آ ہی جاتا ہے. کسی صاحب علم سے معلوم کر کے غیر مسلموں کو دین کی دعوت دینے کے کوئی 2 طریقے لکھیں. بتائیں جی، جو سنا ہے آپ نے اس میں سے آپ کا کیا خیال ہے کیسے دعوت دی جا سکتی ہے؟ ایک تو یہ کہ نا پیش کریں کہ آپ کو دیکھ کر دوسروں کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا ہو اور آپ کو آسانی سے دین کی دعوت دیں. ہاں جی، اچھے اخلاق سے کر سکتے ہیں اور عبادات کی بھی جب سمجھ ہو نا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ظاہر آپ کی نالج اتنی ہو، اتنا آپ نے قرآن پڑھا ہو. آپ دیکھیں ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھیں، وہ جب حوالے دیتے ہیں نا رامائن کے اور انجیل کے، تورات کے، قرآن کے، تو لوگ کہتے ہیں اچھا ایسے ہو سکتا ہے. تو بالکل ہو سکتا ہے. لیکن جو نیا بندہ ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی آپ پہلے ایک تفسیر پڑھیں، جب اچھی طرح آپ کی پورا قرآن ہو جائے پھر ریفرنس کے لیے دوسری تفسیر کو ساتھ رکھیں. اب ایمان آپ کا پختہ تو پھر آپ تورات اور انجیل کو ہاتھ لگائیں، ورنہ انسان بہک سکتا ہے. اور لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں جی ہم نے رامائن میں دیکھنا ہے کیا ہے، ہندوؤں کی کتابوں میں دیکھنا ہے، تو کہتے ہیں یہ دین زیادہ بہتر ہے. پھر بہک جاتے. ایک لڑکی تھی کچھ سال پہلے، تو اس نے ایم اے اسلام یاد کر رہی تھی. اس میں ایک کتاب ہے اسلام اور ادیان، مختلف ادیان دین. تو وہ جب اس نے دوسرے ادیان پڑھے، جین مت بھی تھا، سکھ بھی تھا، بدھ مت بھی تھا اتنا، تو کہتی میرا دل کرتا میں سکھ نہیں بن جاؤں. ہے نا. تو یہ والی صورت پڑھنی چاہیے، اسپیشلی جب نفل نماز پڑھیں نا اس کی پہلی رکعت میں یہ صورت پڑھیں، تاکہ یہ ایسے جو خیال آتے ہیں نا پھر یہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا یہ دعا پڑھیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ بہت ضروری ہے.
جب میرے یہ اتنی ساری چیزیں کھلنی شروع ہوئیں تو میں یہ دعا پڑھتی ہوں تب سے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ دین پر قائم رہیں. بہت بڑی یہ ضروری چیز ہے یہ استقامت، ورنہ تو اتنی ورائٹی ہے جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور سیکھ رہے ہوتے ہیں چیزیں. بہرحال آخری چیز کیا ہے، یہ عبادت سے ریلیٹڈ جو 8 چیزیں ہیں نا، اس کے خانے جو فل کرنے، اس میں آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں. آپ کے پاس آگے میں نے اس میں کیا ہے، عبادات میں آتی ہے نماز، روزہ، حج، ذکر، تلاوت قرآن، زکوٰۃ، شریعت کا نفاذ، اور حقوق العباد بھی عبادت ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اپنی کلاس مکمل کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی دفعہ جو ہے نا اگلی صورت ہوگی سورہ نصر انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو صحیح معنی میں ہمیں عمل کرنے کے لیے، خاص طور سے جو مقصد ہے خواتین کی ذہن سازی اس طرح سے ہو کہ دین اسلام سے پیار ہو، تبھی وہ اپنے بچوں کی ایسے تربیت کریں. ورنہ تو بہت بچوں کو میں نے خواتین کو دیکھا ہے موبائل بچوں کو دیے، انہیں کھانا کھلا رہی ہوتی ہیں، کیونکہ اس کے بغیر بچے بھی عادت نہیں ہیں. تو توجہ سے کوئی کام اگر نہیں کریں گے، کھائیں گے بھی نہیں اگر توجہ سے، یا آپ اپنا جو لکھ پڑھ رہے ہیں توجہ 2 جگہ پہ ہے، تو پھر ظاہر ہے اس کی روح تک، اس کام کی روح تک نہیں نہ پہنچ سکتے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنی میں کامل مسلمان بنائے. یہ جو ہماری ٹوٹی پھوٹی سی کوششیں ہیں اللہ تعالیٰ قبول و منظور کریں، اور اگر دل کر رہا ہے، جو اللہ کا وعدہ ہے کہ جو گمان تم مجھ سے رکھو گے میں وہی کروں گا، تو اللہ کے گمان کے مطابق ہی پورا یقین رکھیں کہ جو ہمارے دل میں آ رہا ہے اللہ وہ ضرور دے گا مرنے سے پہلے. وہ دنیا داری بھی ہو سکتی ہے، وہ ایمانداری بھی ہو سکتی ہے، وہ دینداری بھی ہو سکتی ہے. جو ہم سوچیں گے وہ اللہ کو پتہ ہے، وہ اللہ ضرور دے گا انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب اور العالمین. پوچھنا تھا جی پوچھے. جی، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ نے